अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप हैं सिद्दीकी के साथ जनाब। आज का टॉपिक है कि हाउ टू हैंडल इमरजेंसीज़ इन कनाडा में हंगामी हालात से निपटने के क्या क्या तरीके हैं। तरीके तो बहुत सारे हैं, मैं कंसंट्रेट करूँगा, फोकस करूँगा 8 से 10 जो मस्ट फॉलो टिप्स मैं आपको दूंगा, लेकिन हो सकता है इससे कम भी हो, ज़रूरी नहीं है 10 हो। लेकिन जो टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहला टिप जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाने वाला है। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। अगर आप ये समझते हैं कि आपके वक्त इस वक्त टाइम नहीं है तो बिल्कुल इसको भी स्टॉप कर दें, अपने काम से निपटा लें जो भी आप कर रहे हैं, उसके बाद इसको शुरू कीजिएगा जनाब। तो चलिए जनाब, इसके बारे में ज़रा डिटेल से बात करते हैं कि आप सब यहाँ पे जानते हैं मैं जो बात कहने जा रहा हूँ ये कोई नई बात नहीं है। जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, वो भी जानते हैं कि अगर आपको अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता किसी इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ जाए तो आपको डायल करना है 911। दिस इज़ द फर्स्ट वन, अ वेरी फर्स्ट वन। लेकिन लोगों को इसकी तफसीलात शायद नहीं पता। मैंने जो टाइटल लिखा है 10 या 10 मस्ट फॉलो टिप्स, हो सकता है उससे कम हो जैसे कि मैंने कहा, लेकिन मैं जो डिटेल बताऊंगा आपको बहुत तफसील से बताऊंगा। सबसे पहले जो 911 की जो डिटेल है ना, ये बहुत ज़रूरी है। हालांकि इसका टाइटल में अगर मैं सिर्फ 911 रखता तो लोगों को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ना होता, क्योंकि वो सोचते कि 911 के बारे में वो सब कुछ जानते हैं। जबकि मैं आपको बताऊं, जो भी इस वक्त सुन रहे हैं पाकिस्तान में या कनाडा में रहने वाले, खुसूसन कनाडा में रहने वाले, वो शायद 911 को सही से जानते ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कर रहा हूँ। मैं अभी प्रूफ कर देता हूँ, अभी मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ, फिर आपको पता लगेगा कि सिद्दीकी साहब क्या बात कर रहे हैं। तो 911 सबसे पहली चीज़, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कोई भी आपको इमरजेंसी हो किसी किस्म की, आप कनाडा में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, यूके में रहते हैं, वहाँ पे आई थिंक 911 का ही है। फ्यू मोर कंट्री है वहाँ पे 911 ही दबाना है। पहली बात कि अगर आप कहीं खड़े हैं, बैठे हैं और आपके साथ खुदा न खास्ता इमरजेंसी है, या इमरजेंसी आप देख रहे हैं कोई ऐसी बात हो गई है, इमरजेंसी के टाइप्स क्या हो सकते हैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। लेकिन आप सड़क पे खड़े हैं, कोई किसी को मार रहा है और आपके पास सेल फोन नहीं है और आप चाहते हैं 911 कॉल करें और किसी और का सेल फोन बाई चांस कहीं पड़ा आपको मिल जाता है, आपने वो सेल फोन उठाना है और आप उस पर जो है इमरजेंसी का एक बटन है, उसके अंदर इमरजेंसी, हर फ़ोन में दोनों iOS और एंड्रॉयड में अलग अलग है, उस पर इमरजेंसी कॉल्स के ऊपर 911 बग़ैर अनलॉक किए, बग़ैर किसी डाटा के, बग़ैर किसी कैरियर के आप उसको डायल कर सकते हैं। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जस्ट इन केस अगर कोई आपको पब्लिक फ़ोन मिल जाता है, जो कि बहुत कम है इस वक्त, वहाँ से भी आप 911 बगैर किसी कॉइन को डाले हुए डायल कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात ये। अच्छा, अब आप घर में हैं या कहीं आपको इमरजेंसी हो गई है, खुदा ना खास्ता किसी तरह की इमरजेंसीज हो गई, मैं आपको इमरजेंसीज के टाइप अभी बताने वाला हूँ, तो आप बिला झिझक 911 डायल करें, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ अस यानी देसी, हम अस की बात कर रहा हूँ, देसी जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह से कनाडा में आए हैं, अमेरिका में आए हैं, वो लोग 911 को डायल करते हुए इसलिए डरते हैं कि ये कॉल पुलिस को जाएगी। और पाकिस्तान में माइंड बना दिया गया है कि जनाब पुलिस का मतलब है खज्जल ख्वारी, पुलिस का मतलब है अपना आपको प्रॉब्लम में डालना। हरगिज़ ऐसा नहीं है। यहाँ पे इनफैक्ट उल्टा है, कनाडा अमेरिका में बिल्कुल उलट है कि पुलिस से बात करने का मतलब ये है आसानी। मेरा अपना बड़ा एक्सपीरियंस इस बात का, वो भी मैं तमाम चीज़ें शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो हो सकता है कि मैं आपको 1-2 ही टिप बताऊं, 10 की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो 911 पे ज़रा कंसंट्रेट कर लेते हैं, बाकी की ज़रूरत होगी तो बाद में बना लेंगे। कि आपको खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी होती है, और इमरजेंसी फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे टाइप्स हैं। एक इमरजेंसी है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक खातून है, उनको अपने शौहर से कोई प्रॉब्लम हो गई है, किसी वजह से उनको लगता है उनकी ज़िंदगी थ्रेट में है। अब लगता है खुदा ना खास्ता कोई बात भी हो सकती है, वो उनको हर्ट किया जा सकता है, वो मारी जा सकती हैं, कोई बात भी, या वो उनका शौहर उनसे लड़ के ही गुस्से में कहीं जा करके कहीं कुछ करने जा रहा है, और आपको लगता है वो खातून उस मर्द, क्योंकि वो शौहर है, वो अच्छी तरह उसको जानती है कि कहीं जाकर किसी और को हर्ट करेगा, कॉल 911।
یہ ایک پہلی ٹائپ بتا رہا ہوں میں آپ کو. دوسری بات یہ ہے کہ میرے والد صاحب بیٹھے ہیں، آپ کے والد صاحب بیٹھے ہیں، بھائی بہن بیوی بچے شوہر، اور کسی کو بھی کوئی سیویئر اٹیک ہو جاتا ہے کہ لاسٹ 5-6 سال پہلے میرے وہ سسر آئے ہوئے تھے وزٹ وہ ہی از اے سٹیزن، پی آر پہ ہیں، سٹیزن شپ ان کی نہیں ہوئی ہے. بہرحال وہ آئے تھے، ان کو رات کے 1 بجے پرابلم تو ان کو 12-12:30 بجے سے ہو رہی تھی. ان کو سینے میں بڑی درد ہوتا جا رہا تھا. 12-12:30 بج رہے تھے رات کے، اور میں صرف ان کو واچ کرتا رہا. ان جو میری ساس ہیں، میری وائف ہیں، وہ ان کے جو ہے جو چیزیں ان کو دوا تھی جو بھی ہے کرتے 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 ایٹ لیسٹ 12:45 ہوا. 12:45 بجے میں نے الرٹ اپنے دماغ میں محسوس کر لیا، اور ٹھیک 1 بجے جب مجھے ایگزیکٹلی لگا کہ نہیں دیر از نو ٹائم، ٹھیک 1 بجے میں نے 911 کا بٹن دبایا. یہ ساری تفصیلات ابھی میں بعد میں شیئر کروں گا، ابھی میں آپ کو اقسام بتا رہا ہوں. آپ بالکل ہچکچائے نہیں، 911 کا بٹن دبا دیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں. اس کے بعد جو ہے میں پاکستان گیا تھا آج سے 4-5 سال پہلے، اور 2 ہفتے کے لیے گیا تھا. میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. پی آئی اے سے گیا تھا، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن سے. جب میں واپس آ رہا تھا پی آئی اے سے، تو جب میں جہاز میں بیٹھ گیا، میری سیٹ پہ جو ونڈو سیٹ تھی میری، اس کے ساتھ رائٹ ہینڈ پہ 2 سیٹس تھی. میری بیچ میں سیٹ خالی تھی، اور اس کے بعد جو 3rd سیٹ تھی وہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اچھے بارش داڑھی ان کی بڑی ہوئی تھی، بڑی اچھے سفید داڑھی تھی، جہاں تک میرا خیال ہے 60-65 کے ہوں گے، اور بڑی اچھی پرسنالٹی لگ رہی تھی مجھے. تو بہرحال میں ونڈو سیٹ پہ اپنے بیٹھا تھا. ونڈو سیٹ میں نے خاص طور پہ لی تھی. میں بیٹھ کر کے سو گیا. تو کوئی 1-1.5 گھنٹے کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو بیچ میں ایک بچی بیٹھی ہوئی تھی. تو بیچ والی سیٹ خالی تھی، تو میں نے اپنا بیگ وہاں پہ رکھ دیا تھا. میں آرام سے بیٹھ گیا، بجائے پیر کے پاس رکھنے کے. آپ کو پتہ ہے جو سیٹس ہوتی ہیں ان کے بیچ میں جگہ بہت کم ہوتی ہے. تو جب 1 گھنٹے کے بعد میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا بیگ میرا نہیں ہے، بچی وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی. اور وہ میں نے اندازہ ہو گیا کہ بچی ان کی کوئی پوتی یا نواسی وغیرہ جو بھی ہے. بہرحال تو اس کے بعد پھر میں آنکھ بند کر کے ایسے ہی جو ہے لیٹا رہا. اس کے بعد بچی چلی گئی تھی. پھر آنکھ کھول کر کے میں نے ان صاحب سے کہا کہ حضرت میرا بیگ یہاں پہ رکھا ہوا تھا، تو وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے اپنے پیر کے پاس سے اس کے اوپر وہ جوتا لے کر کے بیگ کے اوپر پیر انہوں نے رکھ رکھا تھا، اور وہ بیگ انہوں نے نکال کے دیا، اور بڑے عجیب انداز، یہ لو. میں نے کہا کہ اب ان کو کیا کہا جائے. میں نے بہرحال بیگ صاف کیا، اپنے بیچ والی سیٹ پہ ایسے ہی رکھ دیا، اور میں نے صرف ایک جملہ ان سے کہا کہ حضرت آپ کو میرا بیگ جو ہے، یو آر ناٹ سپوز ٹو موو مائی بیگ بیفور ٹیلنگ می، بیفور لیٹنگ می نو. آپ کو میرا بیگ جو ہے وہ یعنی ہٹانا نہیں چاہیے تھا. آپ مجھے بتا دیتے اٹھا کر کے یہ آپ کا بیگ ہے، اور یہ بچی کو میں یہ بٹھا لوں. آپ یقین مانیں گے اس کا جواب مجھے کیا ملا. آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر کے. وہ بارش حضرت نے، جن کی داڑھی اتنی خوبصورت، چہرے پہ بڑا نور سا، وہ کھڑے ہو گئے غصے میں. انہوں نے گالیاں دیں 4-5 اٹھا کے، بڑی بڑی، چھوٹی چھوٹی نہیں، بڑی بڑی گالیاں دیں. میرا ہی بیگ اٹھا کر کے میرے منہ پہ مارا، 1 نہیں 2 دفعہ. اور میری سیٹ بیلٹ بندھی ہوئی تھی، اور بیچ میں جگہ اتنی کم ہوتی ہے کہ مجھے سیٹ بیلٹ کھولنے اور اٹھنے میں بڑی دیر ہو گئی. اتنی دیر میں 2 دفعہ بیگ میرے منہ پہ لگا، اور ان کا جب میں کھڑا ہو گیا 3 گھونسے انہوں نے میرے منہ پہ مارے ہیں. نہیں میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا ہوں، آپ سوئیے گا مت ابھی. جی نہیں یہ میں کوئی فیک سٹوری نہیں سنا رہا ہوں، آپ سوئیے گا مت. تو جناب اس کے بعد جو ہے، اصل میں رات کا ٹائم تھا، پورے جہاز میں انہوں نے لائٹ بند کر دی تھی. لوگ شور شرابے سے، حالانکہ میری تو آواز نکلی ہی نہیں تھی ابھی تک، کیونکہ میں تو ابھی سوچ ہی رہا ہوں کہ میں کروں کیا اس کا. اچھی ایک تو شکل میں نے کہا کہ شروع میں ہی مجھے بڑی اچھی لگی ہے، اور اس چہرے پہ میں ہاتھ مار دوں، تھپڑ مار دوں، گھوسا مار دوں، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. اتنی دیر میں 5 اٹیمپٹ ہو گئے میرے اوپر، 2 بیگ سے اور 3 گھونسے. گالیوں کی تعداد 4 سے 5 رہی. تو اسٹوورٹس وغیرہ آ گئے، انہوں نے پکڑ لیا، اور انہوں نے بڑا ان کو جو ہے کہا کہ کیا ہو گیا، یہ ہے وہ ہے. میری کہانی سننے کے بعد لوگ بڑا حیران ہوئے. اسٹوورٹ مجھے لے کر گیا، اس نے میری سیٹ چینج کر دی. اور اسٹوورٹس کو میں نے کہا کہ مجھے جو ہے جب میں اتر رہا ہوں گا مجھے سیکیورٹی چاہیے ہوگی، کہ مجھے اس بندے سے خطرہ ہے، میں اس سے لڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ لڑنے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، میری اس کی عمر میں بہت فرق ہے. تو بہرحال انہوں نے میری سیٹ چینج کر دی، مجھے بٹھایا. سر وی آر سوری، وی آر گوئنگ ٹو ٹیل پائلٹ، اور یہ وہ پائلٹ میں بھی کو بھی ہم نے جو ہے انفارم کر دیا ہے.
بہرحال یہ اس کہانی جو ہے یہاں تک چلنے کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے کہا کہ جب ہم آپ کو اترتے ہوئے 100% سیکورٹی پرووائڈ کریں گے. میں نے ان کو کہا ہے کہ وہ ایئرپورٹ پولیس ہوتی ہے. آئی ول ناٹ گو آؤٹ ایٹ ٹورنٹو ایئرپورٹ, ٹورنٹو پیئرسن ایئرپورٹ. میں ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکلوں گا. اس بندے کو بھی آپ باہر نکلنے نہیں دیں گے جب تک وہاں کی پولیس وہاں نہیں آ جاتی. انہوں نے کہا سر بالکل ایسے ہی کریں گے. یس سر, یس سر, یس سر. پی آئی اے کے اسٹاف یس سر. اچھا اس کے بعد کیا ہوا, چلیے میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں, کیونکہ اس کے بعد جو ہے کیونکہ میں بھول نہ جاؤں بیچ میں. تو جناب ایئرپورٹ جب پیئرسن ایئرپورٹ جب آ گیا, اور یہاں پہ اصل بات شروع ہوتی ہے. پیئرسن ایئرپورٹ جب آ گیا, اترنے والا تھا جہاز اترنے سے 15 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے میں نے اسٹوڈنٹس کو جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم آپ کو ایمرجنسی میں مطلب پولیس پرووائڈ کریں گے, تو میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا. کہ ارے سر چھوڑیں, کیا بات ہے, ہمارے پاکستانی لوگ ہیں, یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا کہ جناب آپ سے یہ بات ہوئی تھی, پاکستانی انڈین کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. آپ نے کہا تھا مجھے آپ سیکورٹی پرووائڈ کریں گے. اس کے بعد دیکھتے دیکھتے تھوڑی دیر میں جو ہے وہ بات انہوں نے سنی نہیں. ہم بیٹھ گئے, جہاز اترنے والا تھا, جہاز لینڈ کر گیا. پھر میں کھڑا ہوا, میں نے پوچھا, انہوں نے مجھے ٹالنا شروع کر دیا. ایئر ہوسٹس نے آ کے کہا کہ سر چھوڑ دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں. میں نے کہا کہ میں نے یہ بات کر ہی نہیں رہا, تو ہماری بات تو ہو گئی تھی. آپ نے کہا تھا پائلٹ کو بتائیں گے, پائلٹ کو بلائیے, پائلٹ سے بات کرنی ہے. انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ ساری چیزیں بیکار سی ہیں. تو ایک اسٹوڈنٹ نے ایک پیپر, سادہ پیپر, ایک پی آئی اے کا بال پوائنٹ مجھے دیا. کہنے لگے سر اس پہ آپ ایک کام کریں, اپنی کمپلین لکھ دیں, ہم جمع کرا دیں گے. میں اس کی شکل دیکھتا رہا, میں نے کیا کہوں, سمجھ میں نہیں آتا ہے ان تمام جھوٹے لوگوں کا کیا ہونا چاہیے. بہرحال اس کے بعد ایک صاحب جو آئے, اسٹوارٹ صاحب, انہوں نے جاتے ہوئے اپنے بیگ ان کے ہاتھ میں تھا اور سر کے اوپر کیپ لگائی ہوئی تھی. کہتے کیا ہے, دین کال یور 911. انہوں نے ایسے ہی منہ بنا کے بولا, یعنی ہونٹ کو گھماتے ہوئے بولا کہ کال یور 911. مطلب وہ مجھے یہ کہنا چاہ رہے تھے آپ تو کینیڈین ہیں, 911 کال کریں. انفیکٹ تھینکس ٹو دیٹ گائے, آئی فارگٹ ہز نیم, بہت شکریہ آپ کا, انہوں نے اس نے مجھے ریمائنڈ کرایا. میں جہاز میں ہی تھا, ہم اترے ہوئے تھے پیئرسن ایئرپورٹ پہ, کینیڈا کی زمین تھی, میں نے وہیں سے 911 کال کیا. اور وہ سارے مجھے دیکھ کے ہنس رہے تھے کہ شاید میں ایکٹ کر رہا ہوں. وہ بندہ جس نے مجھے مارا تھا اس کے بیوی بچے بھی تھے انفیکٹ. تو وہ مجھے دیکھ رہے تھے بڑا غور سے کہ جناب یہ ایکٹ کر رہا ہے اسی طرح سے. بہرحال جب میں نے اسپیکر فون پہ اس کو ڈالا ہے تو ان سب کا حال خراب. جو پیسنجر تھے سب سے پہلے تو وہ بھاگے, دو چار دیکھتے رہے. اسٹوارڈ نے جو ریس لگائی باہر نکلے وہ. اور جناب اس کے بعد وہ بندہ جو ہے, میں نے کہہ دیا صاف صاف, مجھے جب میری 911 سے بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ جو یہاں پہ اسٹوارڈس وغیرہ ہیں, جو عملہ ہے اس کو آپ روکیں. میں نے کہا لیکن وہ ایک دو بندے رکے, باقی سب بھاگ گئے. اور مجھے کہا کہ اسٹوارڈ سے بات کرائیں, جس بندے نے اٹیک کیا ہے اس کو یہاں رکنا پڑے گا, ادروائز یو ول بی رسپانسبل. میں نے اسپیکر فون پہ سب کو سنا دیا اور سب کی ہوائیاں اڑ گئی. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں اس پوری کہانی کے مد میں کہ یو کال 911, یو کال 911. جی ہاں, یہ چھوٹی سی بات تھی, میں اس کو چھوڑ دیتا, کوئی مسئلہ نہیں تھا. اس کے بعد کیا ہوا میں آپ کو یہ بتاؤں. اس کے پیچھے ایک اسٹوری ہے, ایک کہانی ہے, ایک لیسن ہے. تو اسٹوارڈس جو ہیں انہوں نے دوسروں کو بلایا, وہ رکے سارے کے سارے. اس کے بعد وہ بندے کو روکا گیا, لیکن وہ بندہ رکنے کو تیار نہیں, اپنے آپ میں جو ہے وہ ایک فن خواہ بنا ہوا. آخر وہ جا کے نکل کے بھاگنے لگا, اور ڈور کے اوپر جو ہے پولیس کے دو بندے کھڑے ہوئے تھے جہاز کے. اور اس کے بعد ہی فن خوانی جو ہے وہ 65-70 سال کے بندے کی ختم نہیں ہوئی. انہوں نے, پولیس نے پوچھا کون ہے بندہ, اس نے کہہ دیا میں ہوں. پولیس نے اس سے کہانی پوچھی اس کے سائڈ کی, اس نے ساری اسٹوری بتائی جو بھی ہے. تو پولیس والے اندر آئے, ہو از دا پرسن جس کے اوپر اٹیک کیا گیا. میں کھڑا ہوا تھا وہاں پہ, تو میں نے کہا کہ جی سر میرے ساتھ ہوا ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ میں آپ کو ساری اسٹوری بتا دوں. کہنے لگا یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹیل می, دس گائے, دس اولڈ مین, ہی ٹولڈ اس ایوری تھنگ واٹ ہی ڈیڈ. تو ابھی دیکھیں میری آسانی کتنے میرے لیے ہو گئے. اس نے خود ہی اپنی پوری کہانی بتا دی اور ایگزیکٹلی بتائی جو اس نے کیا. اس کے بعد پولیس والے ہمیں باہر لے کے گئے, پولیس والے نے اس کو کھڑا کر دیا. مجھے سائڈ میں کھڑا کرنے کے بعد اس کی بیچاری بیوی رو رو کے, اس کو برا حال تھا, اور وہ ہاتھ باندھ کر کے میری طرف دیکھ رہی ہے, مجھ سے معافی مانگ رہی ہے. میں اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتا, تو مجھے معلوم تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے. مجھے بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا. اس کی نواسی یا پوتی جو بھی تھی وہ بہت رو رو کے اس کو برا حال تھا, شاید وہ 12-13 سال کی ہوگی. بہرحال پولیس والے نے اس کو بہت سنائے, اور اس نے کہا کہ جی میرا اصل میں بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا, تو اس وجہ سے ایسا ہوا. پولیس والے نے کہا کہ میرا بلڈ پریشر بہت ہائی ہے, میں پولیس میں کام کرتا ہوں, میں کیا کروں, سب کو مارتا پھروں. یو ہیو ٹو بی تھینکفل ٹو دس گائے کہ اس بندے نے تم پہ ہاتھ نہ اٹھایا. اگر یہ ہاتھ اٹھا لیتا, ایک پنچ ہی مارتا, تمہارے جو باقی بقیہ شدہ دانت وہ بھی ٹوٹ جانے تھے. پولیس والوں نے اس کو کھڑا کیا. اگلے تقریباً ہمارے درمیان جو ہے کوئی سمجھ لیجیے 20 قدم کا فاصلہ تھا.
تو دونوں سائڈ پہ کھڑے تو مجھے آگے پولیس والے نے تھینک یو کہا، سب کچھ کہا. اس نے کہا کہ میں آپ کو میڈیکل بلا دیتا ہوں، آپ کے چہرے کے اوپر لگ رہا ہے کہ تھوڑے سے جو ہے نشانات وغیرہ. میں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں. اس نے کہا کہ اس کا کرنا کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اس نے کہا کہ اس کو 3 دن ہم جیل میں ڈالتے ہیں، ہینڈ کف کر کے لے کے جاتے ہیں تاکہ اس کے دماغ ٹھیک ہو. میں اس بندے کی بیوی کی طرف دیکھوں، بچی کی طرف دیکھوں، مجھے جو ہے نا کچھ سمجھ میں نہ آیا. میں نے کہا نہیں، جسٹ لیٹ دیم گو. پولیس والا بڑا حیران ہوا، کہ کبھی تو کوئی کسی کو جانے نہیں دیتا اس طرح سے، تم کیسے جانے دے سکتے ہو؟ میں نے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بوڑھا آدمی ہے، ہو سکتا ہے. اب اس کی بیوی کا کیا قصور ہے، اس کی بیٹی کا کیا قصور ہے، یا پوتی کا کیا قصور ہے؟ اگر یہ اکیلا ہوتا تو میں کبھی بھی اس کو نہ چھوڑتا. پولیس والا نے اس کو جا کے 20 قدم کے فاصلے پہ کھڑا تھا، اس کو کہا، مجھے آواز صاف آ رہی تھی کہ یو شوڈ تھینک ٹو دس گائے، کہ اس بندے نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، ادروائز یو ور سپوز ٹو بی بیہائنڈ دا بار. جیل میں تمہیں کم از کم 3 دن ہونا تھا. اس نے یہ بات سنی، اس کی بیوی بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی. ایسا لگ رہا تھا لپٹ کر کے مجھ سے جو ہے نا اب وہ خوشی کا اظہار کرے گی. اس نے آتے ہاتھ جوڑ دیا میرے سامنے. مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا، لیکن مجھے افسوس اس بات کا کہ مجھے اتنا بڑا ایکسیڈنٹ نہیں لینا چاہیے تھا. لیکن اس بڑے میاں کو میں سبق سکھانا چاہتا تھا. بیٹی آ کر کے بڑا روتی رہی میرے پاس. بہرحال یہ کہانی تھی. جیسے میں بتانا چاہتا تھا کہ اگر آپ کو کہیں لگے کوئی تھریٹ کا معاملہ ہے تو 911 کو کال کریں. جب آپ 911 کو کال کرتے ہیں، وہ آپ سے 3 سوال پوچھتے ہیں، لیکن اگر آپ کو انگلش نہیں آتی ہے پھر بھی اٹھا کے کال کریں. جیسی کال ملتی ہے کہیں اردو اگر آپ اردو بولتے ہیں، کہیں پنجابی اگر آپ پنجابی بولتے ہیں، کہیں بنگلہ دیشی یا بنگالی. ود ان سیکنڈس آپ سے اردو، پنجابی اور بنگالی بولنے والا بات کر رہا ہوگا یا کر رہی ہوگی. آپ سے 2 چیزیں پوچھیں گے، آپ کو پولیس چاہیے یا ایمبولینس چاہیے. آپ کہہ دیں ایمبولینس. اب جیسے میں نے جب اپنی سسر کے لیے کال کیا تھا یا میں نے جہاز سے کال کیا تھا، اس کو میں نے کہا تھا پولیس. جب میں نے اپنی سسر کا جو ہارٹ اٹیک، اصل میں ایک چھوٹا سا ہارٹ اٹیک ہوا تھا ان کو، جب میں نے کال کی اس نے کہا کہ پولیس یا ایمبولینس. میں نے کہا ایمبولینس ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم. اور اس نے جو ہے ایمبولینس کے اوپر جو ہے وہ ان کے پاس بٹن لگے ہیں، وہ دبا دیتے ہیں. وہ جا کے آپ سے بات کرنے کے بعد کال نہیں کرتے، وہ اسی کو بٹن دبا دیتے ہیں اور آپ سے پھر کنڈیشنز پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ کو لائن پہ اس وقت تک رکھتے ہیں جب تک وہ پولیس یا ایمبولینس آپ کے دروازے تک نہیں پہنچ جاتی. دوسری بڑی انفارمیشن یہ ہے کہ کیپ ان مائنڈ، جب بھی آپ نے 911 کو کال کیا ہے تو ایمبولینس یا پولیس ود ان 10 منٹس آپ کے دروازے پہ پہنچ جائے گی. یہ اس کا SLA ہے، سروس لیول ایگریمنٹ ود دا گورنمنٹ. آپ جس گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہے ہیں، یوں سمجھ لیے کہ آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے. آپ نے 911 دبایا ہے تو اس کا مطلب ہے پولیس کا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، گورنمنٹ کا، سٹی کا آپ سے ایگریمنٹ ہے کہ وہ پولیس یا ایمبولینس آپ کے پاس لیس دین 10 منٹس پہنچ جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ فائر بریگیڈ بھی پہنچے گا، اس کے ساتھ ساتھ پولیس بھی پہنچے گی. یہ تینوں ادارے ایک ساتھ پہنچتے ہیں. وہ اس لیے کہ اگر آپ 4th فلور میں ہیں، آپ کا مکان 3 فلور کا ہے اور آپ 3rd فلور پہ ہیں، اوپر اگر آپ کو اوپر سے اٹھانا ہے تاکہ وہ سیڑھیاں لگا کر کے فائر بریگیڈ والے اوپر سے آپ کو اٹھا سکے. اگر آپ 15ویں منزل پہ ہیں تو اس وقت بھی آپ کو فائر بریگیڈ والے وہاں سے لے کے آ سکیں. آپ کو اگر پولیس آپ نے بلایا ہے اور آپ صرف پولیس آ رہی ہے اور ایمبولینس نہیں آ رہی، لیکن کوئی پھڈا ہو گیا ہے، کوئی جھگڑا ہو گیا ہے اور ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور خون نکل گیا ہے، تو ایمبولینس ساتھ میں ہے، ڈاکٹر ساتھ میں ہے. پولیس ہے کہ اگر آپ ایمبولینس آپ نے بلائی ہے اور کوئی ایسا پھڈا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کا بندہ یا بندی آپ کی باڈی کو لے کے نہیں جانے دے رہے ہاسپٹل، تو پولیس وہاں پہ کام کرے گی. یہی وجہ ہے کہ تینوں کے تینوں ادارے جو ہیں، تینوں کے تینوں ایک ساتھ آئیں گے. جب بھی آپ کال کریں گے، یو ول سی آل 3 دیئر. اس میں پینک نہیں ہوئیے گا. ایک اور آپ کو بات بتا دیں اس کے ساتھ ساتھ، ویڈیو لمبی ہو چکی ہے، آئی تھنک 911 پہ آج ہم ختم کریں گے. صرف ویڈیو اتنی لمبی ہو چکی ہے اسی لیے کہ جب آپ کے پاس ایمبولینس آتی ہے تو میں نے کہا نا 3 گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں، تو کوشش کریں کہ 911 کال کرنے کے ساتھ ہی اگر آپ کے ساتھ کوئی اور ہو تو اس کو کہیں کہ ڈرائیو ویز پہ، اگر آپ گھر پہ رہتے ہیں، اگر آپ گھر کے اندر رہتے ہیں، اپارٹمنٹ میں نہیں، تو کہیں ان سے کہ ڈرائیو وے پہ جو بھی گاڑی جلدی سے اس کو نکال کے سائڈ بھی کر دیں، کیونکہ ایمبولینس والے جو ہے وہ سیدھا جو ہے آپ کے ڈرائیو وے پہ آ کے لینڈ کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو بھی آپ مریض ہیں، آپ ہیں یا کوئی بھی ہے، وہ آپ کو اس سے قریب تر جگہ ملے تاکہ آپ وہ لے کے جا سکیں. تو جناب، اور اس کے ساتھ ساتھ بات یہ ہے کہ وہ آپ کے گھر میں ڈائریکٹ آئیں گے جوتے پہن کر کے. کوشش وہ کریں گے صاف ہو جائیں، لیکن اس کے لیے پریشان مت ہو. اگر وہ کارپیٹ پہ چلتے چلے آ رہے ہیں یا گھر میں چلتے چلے آ رہے ہیں تو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے یا میرے سسر کے ہارٹ اٹیک کو اٹینڈ کرنے اور اس کو لے کے جانے کے لیے، ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے، یعنی ود ان فوری جو ہے، ود ان منٹ، ود ان سیکنڈ ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے اگر وہ آپ کے گھر میں جوتے پہن کے آتے ہیں تو اس کے لیے آپ پریشان نہ ہو.
بالکل بھی پریشان نہ ہو. آپ کا کارپیٹ پھر ہو جائے گا. آپ کا سسر، آپ کے والد، آپ کا بہن، بھائی، بیوی، بچے، خدا نہ خواستہ وہ چلے گئے تو وہ واپس نہیں آئیں گے. تو ان چیزوں کا بہت خیال رکھیے گا. ان تمام چیزوں کو کبھی بھی ذہن میں اور مطلب نیگیٹو نہ لیں کہ جناب یہ کیا مصیبت ہے جب نے کال کی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو گورے ہیں، چاہے وہ امریکہ، کینیڈا یا کہیں بھی ہیں، ان کو زور سے بات کرنے کی عادت ہے. وہ ٹریننگ بھی ان کی اب ایسے ہی ہے. جب وہ آئیں گے تو آپ کو ڈر سا لگے گا شاید. اسی لیے بہت سارے لوگ جو ہے 911 کال نہیں کرتے کہ وہ شور آواز کرتے ہیں. وہ شور نہیں ہے، ان کا انداز ہے. جناب آپ پاکستان میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان میں 911 ایمرجنسی جو آتی ہے کس طرح سے آتی ہے آپ جانتے ہیں. لیکن بہت سارے جگہوں پہ بہت بہتر ہوتا ہے. میرا ہنسنا یہ مقصد نہیں تھا کہ میں مذاق اڑاؤں، ہرگز اس کو نیگیٹو نہ لیں. کہنے کا مقصد یہ ہے بہرحال ہم یہاں کے 911 سے اور وہاں پہ جو ہے جو ایدھی کی سروسز ہیں، صرف ایدھی کی ہے جو کہ بہت ہی کوئک ہے، ہم ان سے کمپیئر 100% تو نہیں کر سکتے. بہرحال جب بھی آپ کال کریں ذہنی طور پر ریڈی ہو جائیں اس بات کے لیے کہ آپ کا جو لوڈ ون ہے، جو پیارا ہے، جو آپ کی ماں ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کے بھائی ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کا بیٹا بیٹی ہے، شوہر ہے، کوئی بھی ہے، اس کی جان بچانے کے لیے، اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے، اس کو جلد از جلد جو اس کو تکلیف ہے اس سے ریلیف کرانے کے لیے آپ 911 کو کال کر رہے ہیں. تو آج اس ویڈیو کے تھرو، اس آواز کے تھرو میں آپ کو درخواست کروں گا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے آپ کو کسی کو بھی، جو بھی آپ سن رہے ہیں، کسی کو بھی ضرورت پڑے، لیکن ضرورت کے وقت 911 از یور لائف سیور. اس سے زیادہ میں اس کے اوپر زور نہیں دے سکتا. 911 از یور لائف سیور. اللہ کے بعد یہاں پر جو ٹریٹمنٹ دینی ہے لوگوں نے ایمرجنسی کے طور پہ، وہ 911 پہ کی وجہ سے. آپ کو ہیلتھ کارڈ کی ضرورت پڑے گی، وہ آپ پیش کر دیے. نہیں ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ بہت ایمرجنسی ہے، لیٹ دم ٹیک دا باڈی، لیٹ دم ٹیک دا پرسن. ایون آپ بھی نہیں جا سکتے ساتھ میں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کلوزسٹ ہاسپٹل کہاں لے کے جا رہے ہیں. آپ نے ان کا آپریشن نہیں کرنا، آپ نے ٹریٹمنٹ نہیں کرنی ہے، انہوں نے کرنی ہے. اگر آپ امیڈیٹلی نہیں جا سکتے ہیں ان کو جانے دیں، آپ ان کے پیچھے پیچھے ہاسپٹل پہنچ جائیں. تو جناب یہ بہت ہی ضروری بات تھی، بہت زیادہ ضروری بات تھی میری نظر میں. میں اس کو کہوں گا کہ اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. امید ہے کہ آج کی بھی ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. تو جناب لائک کر کے بتائیں، بہت سارے کامنٹس کر کے بتائیں، بہت سارے کامنٹس کر کے یہ بھی بتائیں کہ کیا یہ باتیں صحیح ہیں اور کیا چیزیں ایڈ ہونی چاہیے. اگر تو سیکنڈ اس کی جو ویڈیو ہے وہ بنانی چاہیے تو وہ بھی بنائی جا سکتی ہے، کیونکہ میں نے اس وقت صرف 911 پہ کنسنٹریٹ کیا ہے کہ اور ویڈیو آلریڈی جو ہے 25 منٹس کی ہو گئی ہے. تو جناب میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کہ میرا اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، وہی میرا وکیل ہے، وہی میرا سازگار ہے، وہی مجھے دینے والا ہے، اسی نے مجھے تخلیق کیا ہے، وہی میرا رب ہے، وہی پالنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری پیدا کرنے سے پہلے اس کی شفا پہلے کریٹ کی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. تو جناب میری دعائیں آپ کے ساتھ ہمیشہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے، ہدایت دے. پھر ملتے ہیں ایک دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ. شیئر کر لیں، لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہے تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.